हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की मुनासबत से आज सिफ़त रहमत को आपके सामने बयान करना है कि अल्लाह ने कायनात के अंदर रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आज दुनिया के अंदर जर्रे जर्रे में आपकी रहमतें हमें नजर आती हैं। अल्लाह ने अपने लिए जब रब की सिफ्त को वाज़े किया तो फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। और जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त को वाज़े किया तो अल्लाह ने फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन है, खाली रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अव्वलीन आखिरीन रोज़े महशर तक, खाली रोज़े महशर नहीं बल्कि दुखूले जन्नत तक, खाली दुखूले जन्नत नहीं बल्कि जन्नत के अंदर भी अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को रहमत बनाया है। अगर आज दुनिया कुफर एक दिमाग को आसानी इजी करके दिमाग को यकसुई के साथ मुतवज्जे करके दिल की आंखों को बीना करके अगर सोचना शुरू करें तो उनको पता चलेगा कि आज अगर वो सांस ले रहे हैं, अगर आज वो अनाज खा रहे हैं, अगर आज वो तरक्की कर रहे हैं, तो इस सारे के पीछे रहमतें हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे नबी की एहसानात अव्वलीन आखिरीन पर है। आप इमाम गजाली की नुस्खे कीमिया को उठाकर पढ़े, इह्या उल-उलूम को उठाकर पढ़े, आपको पहले पता चलेगा कि हमारे नबी के एहसानात अल्लाह ने जमीन के बनने से पहले, आसमान के बनने से पहले हजूर की रहमतों का जिक्र अल्लाह ने फरिश्तों के सामने करना शुरू कर दिया था। यही बात इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर बयान फरमाई है कि फरमाया जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था। रावी हदीस है अबू हुरैरा, फिर रावी हदीस है दूसरी जगह अबू उमामा वाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु। अब वो कहते हैं अल्लाह ने जमीन के बनने से पहले, आसमान के बनने से पहले, अल्लाह ने 2000 साल पहले जमीनों आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों के सामने जब सरकारे तो आलम का जिक्र किया, फरिश्तों के सामने जिक्र मोहम्मद अरबी की महफिल का इनेकाद हुआ। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों सुनो इस कलाम को। जब सूरह यासीन की तिलावत हुई फरिश्ते दंग रह गए, हैरत ज़दा हो गए, पूछने लगे अल्लाह इतना बेहतरीन कलाम, इसमें जिक्र किसका है? यासीन कहकर अल्लाह ने, वल कुरआनिल हकीम कहकर अल्लाह ने जब आगे कहा मुझे यासीन, ये अल्लाह ने जुमला बोला, फिर वल कुरआनिल हकीम अल्लाह ने कहा, इस कुरआन की भी कसम है। अल्लाह ने कहा इन्नका लमिनल मुरसलीन। फरिश्ते पूछने लगे अल्लाह ये आपकी रहमतें किस पर है, ये अनायतें किस पर है, ये अताएं किस पर है, जिसको आप इन्नका लमिनल मुरसलीन कह रहे हैं। जिब्राइल खड़े हैं, मिकाईल खड़े हैं, इसराफील खड़े हैं, इज़राइल खड़े हैं, और वक़्त का उस जमाने का सबसे बड़ा पेशवा मुक्तदा अज़ाज़ील भी खड़ा है, जिसको आप शैतान कहते हैं, लईन कहते हैं। वो मरदूद उस जमाने में फरिश्तों का इमाम बन गया था। और अगर आज कोई आपका इमाम बनकर गुमराह हो जाए तो इसमें हैरत क्या है? भटक जाए, उसे तमीज ही ना रहे,
محمد عربی کا مقام کیا ہے، اصحاب رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ عزازیل بھی کھڑا ہے، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں انک لمن المرسلین سے مراد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اتنا مقدس کلام، تورات اللہ نے نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اتنا مقدس۔ تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا میرا وہ پیغمبر اس سے مراد ہے، اگر اس کی پیدائش کی رحمت نہ ہوتی میں تمہیں ہی پیدا نہ کرتا، وہ آئے گا اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، وہ آئے گا اس سے پہلے میں آدم کو پیدا کروں گا، وہ آئے گا اس سے پہلے میں شیش کو پیدا کروں گا، میں نوح کو پیدا کروں گا، ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء کو پیدا کروں گا، پھر ایک نبی ذبی اللہ کو پیدا کروں گا جس کو چھری کے نیچے لٹایا جائے گا، پھر اس کو بچاؤں گا کیونکہ اس کی نسل میں محمد عربی کو پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے رحمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی رحمت محمد کریم پر، اور محمد کریم کی رحمت انسانیت پر، عالم پر، عالمین پر۔ اور پھر اللہ نے مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرمانے لگے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، اللہ نے جنت کا لباس لے لیا، اللہ نے جنت کی نعمتیں لے لی، اللہ نے سری لنکا میں ان کو اتارا، جدہ میں حوا علیہ السلام کو اتارا، جد پڑ گیا جد ہی۔ اب وہاں سے جو ہے آپ یہاں سے پیادہ چلے اور آپ چلتے رہے روتے رہے آہوزاری کرتے رہے، اللہ کی فراق کو یاد کرتے رہے، اللہ دیدار کراتا تھا، جنت کی نعمتیں تھی، اللہ نے ساری چیزیں لے لی ایک چھوٹی سی کوتاہی پر۔ اب آپ جب روتے رہے جدہ پہنچ گئے، حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مقام عرفات میں، وہاں وہ بھی ساتھ روتی رہی، آپ بھی روتے رہے، اور آپ کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غلطی ہو جائے تو یہ آدم علیہ السلام کی دعا جو پڑھے گا اللہ اس غلطی کو معاف کر دیتے، گناہ کو معاف کر دیتے۔ اب آپ روتے رہے، ایک دن سر اوپر نہیں کرتے تھے۔ شاہ عبد الحق لکھتے ہیں، شاہ عبد الحق وہ آدمی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، مدینہ میں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الحق بڑے صغیر چلا جا، وہاں میری سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، لوگ ہندو ہو رہے ہیں، مشرک ہو رہے ہیں، جا کے ادھر کام کر۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ گنبد خضرا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مدینہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ کے روزے کی جالیوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، دل برداشت نہیں کرے گا مدینے کی جدائی، گنبد خضرا کی جدائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا عبد الحق جہاں گنبد کی زیارت کرتا ہے وہاں گنبد والے کی زیارت کرے گا، یہاں قبر کی زیارت کرتا ہے وہاں صاحب قبر کی روز زیارت ہوگی۔ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تھے ہمارے بڑے، کتاب لکھی مدارج النبوہ، فرمانے لگے آدم علیہ السلام نے ایک دن روتے جو شرمندگی تھی اوپر نہیں دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا کر رہے تھے، آخر ایک دن یوں اوپر دیکھا اللہ نے عالم کھول دیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، نگاہ جا کے اٹکی ہے عرش مالا،
اور عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگے اللہ جس مقدس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے تو نے، اپنے نام کے ساتھ میں تجھے محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس کی رحمت کی بدولت، اپنی رحمت کی بدولت تو مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد آپ کی اولاد میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی پیدائش نہ کرنی ہوتی تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا، سب کچھ بنا ہی ان کے لیے ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی رحمتیں برستی آ رہی ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی آپ جو ہے دنیا میں وجود کے ساتھ نہیں آئے، لیکن رحمتیں جاری ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ ایسا رحمت کہ آپ دیکھیے احیاء العلوم امام غزالی لکھتے ہیں، ابھی عالم ارواح ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر انس جن، اولین آخرین، مرد عورتیں، مسلم کافر، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے قیامت تک آنے والی، اللہ نے جمع کر کے اجتماع کیا، اور وہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے فرمایا اے انسانوں یہ تو بتاؤ کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم پیدا ہوگے، پھر ایک جسم بن جاؤ گے، ایک طاقتور باڈی بن جاؤ گے، بتاؤ تو صحیح حاجت روا کس کو مانو گے، مشکل کشا کس کو مانو گے، سجدے کس کو کرو گے، اپنا رب کس کو مانو گے؟ جب یہ اللہ نے سوال کیا، آج آپ جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ کو سکھانے والے، ہمیں سکھانے والے محمد عربی ہیں، اللہ کا تعارف کرانے والے۔ لیکن وہاں عالم ارواح میں جب اللہ نے کہا الستُ بربکم، بتاؤ کس کو اپنا رب مانو گے، کس کو خدا مانو گے، کس کو بھگوان مانو گے، کس کو گاڈ مانو گے؟ اب یہ گاڈ کہنے والے، بھگوان کہنے والے، رب کہنے والے، اللہ کہنے والے، خدا کہنے والے سارے جمع ہیں، اور اولین آخرین جمع ہے۔ اس میں ہر مذہب ہے، ہر امتی ہے، ہر صحابی ہے، ہر اہل بیت ہے، ہر نبی ہے۔ جب اللہ نے کہا الستُ بربکم، امام غزالی کہتے ہیں ساری روحیں جواب دینے سے قاصر تھی کہ پہلے کون بولے، اللہ کے سامنے کئی غلط جواب نہ ہو جائے۔ سارے امتیوں نے نبیوں کو دیکھا، اور سارے نبیوں نے محمد عربی کو دیکھا۔ کا سب سے پہلے جس نے کہا اے اللہ ہم تجھے رب مانیں گے، تجھے حاجت روا سمجھیں گے، تجھے مشکل کشا سمجھیں گے، تجھے الہ سمجھیں گے، تجھے ہر جگہ موجود سمجھیں گے، تجھے علام الغیوب سمجھیں گے، تجھے ستار العیوب سمجھیں گے۔ پہلے اللہ کو یہ کہنے والی ہستی محمد عربی کی روح تھی۔ جب آپ نے کہا تو سارے نبیوں نے بھی یہی کہا، اور سارے انسانوں نے بھی یہی کہا۔ اب حضور کی رحمت تو عالم ارواح میں ظاہر ہو گئی کہ آپ کی رحمت سے ہر نبی نے، ہر امتی نے جواب صحیح دیا۔ یہ رحمتیں چلتی آ رہی تھی۔ مکہ بکہ اور مکہ مکرمہ جو انبیاء کی سرزمین تھی، لیکن کفر سے بھر دیے گئی، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بتوں کے انبار تھے۔ 300 سے زائد بت اویزا تھی۔ کوئی بارش برسانے والا، کوئی بچے دینے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی صلح کرانے والا، کوئی دھوپ لانے والا، کوئی فصل لانے والا۔
جیسے آج بابے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ زیارت پہ جائیں گے آپ کو بچے مل جائیں گے، اس قبر پہ چادر چڑھائیں گے آپ کی فصل صحیح ہوگی۔ آپ آج جس طرح آپ نے پڑے ہوئے لوگوں کو، قبر والوں کو حاجت روا بنا لیا، وہ کھڑی بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، عقیدہ تو خراب ہو گیا تھا، آج بھی خراب ہے کچھ لوگوں کا، اور اس وقت بھی خراب تھا بہت سے لوگوں کا۔ اب ہر طرف شرک تھا، کفر تھا، اندھیرے تھے، خزاں تھی۔ 571 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، دنیا سے آسمانوں پہ گئے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 571 سال تک کفر، شرک، بدعات، رسومات اور اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا۔ عالم یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کا تعارف ہی ختم ہو گیا، ایک بندہ توحیدی نہیں تھا، ایک بندہ اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ نے بتایا کہ یہ کفر تمہارے لیے وبال ہے، یہ شرک تمہارے لیے زوال ہے، اور دنیا میں بڑی بڑی قومیں تھیں لیکن اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ آپ نے آ کے اپنی رحمت سے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کا آغاز کیا۔ اب آپ نے بیت اللہ کے بت بھی توڑے، آپ نے بیت اللہ کو پاک بھی کیا، اور مکہ فتح بھی ہوا، مدینہ ریاست بھی بنی، اور نبی علیہ السلام کا وہی قبر اور آخری آرام گاہ کا مسکن بنا۔ اب حضور کی رحمتیں انسانوں سے آگے پھیلتی چلی گئی۔ انسان تو انسان، جانور بھی سمیٹتے تھے، اور جانور بھی سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح، میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، ہمارا اونٹ جو ہے باغی ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اور اونٹ پاگل ہوتا ہے تو بندے کو مار دیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے خودکش قسم کا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے چلو میں دیکھتا ہوں، صحابہ کا چلو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پاگل ہو گیا ہے، میں نے تو اس کو جانور اپنے کھیت میں بند کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں جا کر۔ آپ چلے، صحابہ پیچھے چلے، اس نے دروازے کے پاس پہنچ کے کہا یا رسول اللہ یہ حویلی ہے، 4 دیواری ہے، دروازہ نہ کھول دیں۔ اندر وہ ٹکرے مار رہا تھا دیواروں کو، پاگل بن کے دورے پڑے ہوئے تھے اسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جب حضور نے دروازہ کھولنے کا کہا تو صحابہ بھی سہم گئے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ مجھے جانور پہچانتے کہ اللہ نے مجھے منصب جو دیا ہے رحمت للعالمین کا، زمین کے اندر کے کیڑے بھی حضور کی رحمت کو مانتے۔ بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب۔ آج کے ہمارے نوجوان تو کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، علماء بھی نہیں پڑھتے، اور نوجوان تو عام دنیا دار کیا پڑھیں گے۔ میں کتابوں کے جب حوالے دیتا ہوں، میری عادت ہے بچپن سے مطالعہ کرنے کی، میں کتاب کے حوالے کے بغیر قصہ نہیں سناتا، تو ریفرنس مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء بھی حیران ہو کے پوچھتے ہیں حضرت یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ ہمارے پاس موجود ہیں کتابیں، مکاشفۃ القلوب، ساری کتابیں میرے پاس ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں نے تو امام غزالی نے بڑی عجیب بات کی مکاشفۃ القلوب کے شروع میں چلتے جائیں، شروع کے چند پیجوں میں آپ کو ملے گی یہ واقعہ کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ یوں تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی لہن داؤدی تو مشہور تھی، تو آپ نے دیکھا دیوار سامنے ہے کمرے کی، وہاں کیڑا گندا سا جو ہمارے کیڑے ہوتے ہیں حشرات، یہ یوں اوپر دیوار پہ چڑھ رہا ہے پھر نیچے گر رہا ہے، پھر اوپر چڑھ رہا ہے پھر نیچے گر رہا ہے۔ آپ نے زبور کی تلاوت کرتے کرتے ہی اس کو بند کیا اور دل میں کہنے لگے اللہ
اس گندے کیڑے کو تو نے پیدا کیوں کیا؟ وہ آج کے بڑے بڑے مسلمانوں سے اچھا نکلا. اگلی بات جو میں بتاؤں گا، کہا اے اللہ اس گندے کیڑے کو تو نے کوئی وجہ ہے کیوں پیدا کیا؟ بیکار ہے یہ. اللہ نے اسی کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت. کیڑا نیچے گرا تو ایک دم بولا، اے داؤد پیغمبر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن مجھے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. میں صبح سے رات تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہوں، اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، تمہید بیان کرتا ہوں، اور رات سے صبح تک آخر میں آنے والے محمد عربی پہ درود شریف پڑھتا ہوں. میری زندگی کا مقصد ہی سرکار دو عالم پہ درود پڑھنا ہے. تو آپ بتائیے کیڑا کیا کام کر رہا ہے، اور آج حضور کا عاشق کیا کام کر رہا ہے؟ شراب بھی پی رہا ہے، جوئے بھی کر رہا ہے، ڈانس پارٹیاں بھی کر رہا ہے، اور قبضہ مافیا بھی بنا ہوا ہے، اور بیٹیوں کو حقوق بھی نہیں دے رہا، اور دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں جوڑ رہا، نماز آتی نہیں ہے، مسجد جانے کو دل نہیں کرتا. تو مجھے بتائیں کیڑا اس سے بہتر ہوا یا نہیں؟ جو بیٹھ کے کم سے کم کیڑا درود تو پڑھ رہا ہے، وہ جنوں میں سے ہوگا. اس کی شرح میں لکھا، ہمارے استاد ایک دن میں نے کہا حضرت یہ واقعہ، وہ کہنے کہ وہ جن تھا. کیڑے بھی تو بہت بڑی تعداد میں جنات ہیں، ہاں، اور وہ زیادہ پڑھتے ہیں درود، زیادہ پڑھتے ہیں سلام، زیادہ پڑھتے ہیں ذکر اللہ کا. وہ جانور جو تھا دور کھڑا تھا، اس طرح دروازہ ادھر تھا، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ادھر کھڑا تھا اور یوں سر مار رہا تھا. آپ نے تو شاید کسی نے اونٹ دیکھا ہے پاگل ہوا، میں نے تو دیکھا ہے سیراب ہے. تو واقعی ریوڑ دیکھیں، 500-600 اونٹوں کے ریوڑ ایسے دیکھے ہیں الحمدللہ کئی بار. تو وہ یوں کر کے وہاں سے دوڑا. صحابہ نے کہا اللہ کا ہے، اب وہاں سے بھاگا ہے. اب صحابہ اکرام بھی کھڑے ہیں، حضور نے کہا کھڑے رہو، آگے پیچھے نہیں ہلنا. اب ایک رول بھی بتا دیا، جب آپ روڈ کراس کرتے ہیں نا تو گاڑی سپیڈ سے آ رہی ہے تو آپ بھی چھلانگ مار کے آگے نہ بھاگے کہ روڈ کراس کر کے رک جائے، تاکہ گاڑی والا بھی آپ کو جان آپ کی بچاتے بچاتے کہیں آپ آگے جائیں وہ گاڑی اور آگے یوں ہو. تو اکثر اسی حال میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو حضور کا انداز نے ہمیں آج کے دور میں روڈ کراس کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. دیکھیے اب وہ گاڑی اونٹ جو ہے وہاں سے سپیڈ میں بھاگا، حضور علیہ السلام جو کھڑے رہے، اونٹ دوڑتا 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 ایک دم آپ کے سامنے آ کے رک گیا، اور آپ کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی زبان آپ کے پیروں پہ اور جوتوں پہ ملنے لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو صحابہ، یہ بھی پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں. آج مکہ کا مشرک نہیں پہچان رہا، آج دنیا کا کافر نہیں پہچان رہا، لیکن آج حضور کے غلاموں نے صحیح تعارف بھی تو نہیں کرایا نا کہ ہمارے نبی کون ہے. مولانا انور شاہ کشمیری محدث دیوبند ٹرین سے اتر رہے تھے، اتنے خوبصورت تھے، ایسا حسین چہرہ تھا، بخاری مسلم ترمذی زبانی یاد ہوتی تھی آپ کو. اور عرب کے علماء کہتے تھے کہ اگر انور شاہ کشمیری کو ابو حنیفہ سے بڑا عالم کہا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. یہ علامہ رشید رضا نے جامعہ ازہر کے شیخ الحدیث محتمم مفتی جو چانسلر تھے، انہوں نے دیوبند میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا. تفسیر المناظر لکھی ہے انہوں نے، اس میں بھی لکھا ہے یہ جملہ. تو انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ پگڑی باندھے ہوئے، حسین بارش چہرہ، جب ٹرین سے نیچے اترے تو ایک سکھ آپ کے قریب ہوا، کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انور شاہ. کہا شاہ کا معنی کیا ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں. کہا جس کے خاندان سے 1400 سال بعد ایک بندہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا. یہ جملہ کہہ کے وہ سکھ مسلمان ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ آج بھی ہم تعارف نہیں کرا سکے اپنے نبی کا. غلطی ہم میں ہے.
ابھی میں آپ میں سے کسی کو کھڑا ہو کے حضور کی شان بیان کرے تو ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی. یہ آتا ہی نہیں. ہمارے نبی کی شان جملے ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ سارے ہر بندہ ایسے دھڑلے سے بولے ہمارا نبی ایسے تھے جو قرآن حدیث کی شان ہے, تو آپ اگلے دن 10 بندوں کو مسلمان کر سکتے. ایسا ہوتا ہے. تو ابھی وہ آیا بیٹھ گیا, اس نے یوں کچھ بولا جیسے وہ زبان. حضور نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میرا مالک میرے ساتھ ظلم کرتا ہے, کھانا تھوڑا کھلاتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. میں اس لیے غصے میں ہوں. صحابیوں کا اس کو تم کھانا صحیح کھلایا کرو اور کام کم لیا کرو. صحابی نے کہا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ, غلطی ہوئی. تو آپ نے اس کے ساتھ جب یہ جملہ کہا تو اس نے یوں اوپر کیا چگالی جیسے لیتے ہیں, اور لے کر اس نے آپ نے فرمایا پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آپ نے کہا آمین آمین. تیسری مرتبہ حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس نے کہا اللہ آپ کی امت کو قوم نوح کی طرح تباہ نہ کرے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو قوم عاد ثمود کی طرح تباہ نہ کرے شکلیں تبدیل کر کے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح تفرقوں میں نہ ڈالے. تو میں رونے لگا. مجھے اللہ نے بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی 72 قوم فرقوں میں بٹی تھی, میری 73 فرقوں میں بٹے. تو اب آپ دیکھیے رحمت حضور کی, کہ حضور کی رحمتیں ہر چیز پر ہے, اور حضور علیہ السلام کی رحمت کائنات میں حشر میں بھی ہوگی. آج دنیا میں ساری دنیا قیامت 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 کر رہی ہے. مسلمان ڈرتے ہیں نا قیامت سے. مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں, جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا دنیا میں ہے کبھی قیامت نہیں آئے گی. حضور کی رحمت ہے کہ قیامت کا سور نہیں جھکا جا رہا. اسرافیل پیغمبر جو فرشتہ ہے منہ میں سور لے کے بیٹھا ہے, عرش کی طرف اس کی نظریں ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے اللہ کا آرڈر آئے, لیکن نہیں سور پھونک سکتا جب تک اس کائنات میں اس دھرتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا. اللہ قیامت نہیں آنے دے گا. جس دن مدینے والے کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا. یہ رحمت کس کی ہے؟ کافر جو بچے ہوئے ہیں, آج دنیا کے کافر بچے ہوئے ہیں, تمہارے ایٹم بم کی کیا ویلیو ہے؟ جس دن تم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا, جس دن دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے, ایک کافر زندہ نہیں بچے گا. اور ہم تو بڑی عزت کی موت جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے پوری. اللہ کہتے ہیں جب قیامت لانا چاہوں گا میں ایک ہوا چلاؤں گا باد نسیم, ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یوں چلے گی, جس کے چہرے سے ٹکرائے گی نا مسلمان کے وہ گر کے مرتا رہے گا. اللہ سارے مسلمانوں کو موت دے دے گا. پھر کہے گا اسرافیل سور پھونک دے. پھر وہ قیامت کا جو ہے نا القاریہ ملقاریہ الحاقۃ ملحاقہ اذا السماء انشقت, یہ جتنی آیات ہیں یہ کافروں کے لیے ہے. سورج بے نور ہو جائے گا, تارے زمین پر گر جائیں گے, شہاب ثاقب گریں گے, چاند بے نور ہو جائے گا, سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ہر طرف سور پھونک کر تباہی ڈال دی جائے گی. ایٹم بم سے بھی بڑی تباہی آئے گی, لیکن ایک مسلمان اس کو واچ نہیں کر دیکھے گا نہیں. سارے پہلے مر چکے ہوں گے. اور آئے گی کن پر؟ ساری قیامت کی یہ آیتیں جو ہے ساری کافروں کے لیے ہیں, اور اللہ مسلمانوں کو حضور کی رحمت سے پہلے ہی اٹھا لے. تو یہاں رحمت حشر میں بھی ہے. سارے نبی سوال نہیں کر سکیں گے, سارے نبی حساب شروع نہیں کرا سکیں گے. آخر میں رحمت حضور کی ہوگی کہ جب حضور کہیں گے اللہ حساب شروع کریں.